अस्सलाम दोस्तों, मैं खुश आमदीद। सुप्रीम कोर्ट के हाज़िर सर्विस सीनियर तरीन जज साहब के हवाले से एक इंकशाफ सामने आया है और इस बात का इंकशाफ किया गया है अहम तरीन दस्तावेजात के जरिए कि जनाब उनके अकाउंट में रातों रात करोड़ों रुपए आए। किसी को नहीं पता चला कि जनाब ये पैसे आए, क्यों आए, किसकी वजह से आए, और ये अचानक की जाने वाली ट्रांजैक्शन ने बहुत सारे जो हलके हैं उनके जो है ना कानों के अंदर वो टन टन की आवाज़ें आना शुरू की, घंटियां बजना शुरू की कि पैन एक ही हो गया। और FBI ने जो पाकिस्तान का एक अहम तरीन इदारा है जिसका काम ये जो खाते हैं इनको चेक करना है, उसके सामने जब इस तरह की कुछ तफसीलात आई तो बहुत ही ज़्यादा संगीन सूरत हाल का जो है वो सामना करना पड़ा। इंकशाफ हुआ है, बहुत ही अहम इंकशाफ हुआ। और ये मैं आपको बता दूं कि जिन जज साहब के बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ बड़े मोहतरम हैं, काबिल एहतराम हैं, उनके हवाले से ये जो तफसीलात हैं इसके डॉक्यूमेंटेड एविडेंस खाकसार के पास मौजूद हैं। मेरे पास वो डिटेल्स मौजूद हैं जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें की गई हैं। लिहाजा ये बात जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ ये मैं हवा में नहीं कर रहा, इसके सबूत मेरे पास मौजूद हैं। होता यह है कि आपको पता ही है कि जो तमाम के तमाम सरकारी अफसरान हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, उनके लिए ये बात लाजिम होती है कि उन्होंने सालाना अपने गोशवारे जमा कराने होते हैं। ये तमाम की ये वाली जो पाबंदी है ये तमाम के तमाम फाइलर्स के लिए भी मौजूद है कि उन्होंने साल के इख्तिताम के ऊपर अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, अपने जो सालाना गोशवारे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कि जनाब को फ़लाँ चीज़ मैंने ख़रीदी, फ़लाँ चीज़ मैंने बेची, इस हवाले से तमाम की तमाम डिटेल्स उन्होंने FBI को जमा करानी होती हैं और फिर उसके अगेंस्ट आप को टैक्स अदा करना होता है। इसी तरीके से एक 1.5 साल पहले एक गोशवारा आया FBI के सामने और उस गोशवारे में इस बात का इंकशाफ हुआ कि अचानक जो है वो जो एसेट्स हैं उनमें इजाफा हुआ है और अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। ये जो गोशवारा था ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाज़िर सर्विस यानी सिटिंग जज, एक सिटिंग सीनियर जज साहब के थे और FBI को ने जब इन डिटेल्स की छानबीन की तो मालूम हुआ कि ये जो पैसे आए हैं इनके हवाले से जो तफसीलात हैं वो नामालूम हैं, यानी कि नहीं पता चल रहा कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। इस अकाउंट में होने वाली इस ट्रांजैक्शन की जो नौयत थी वो चूँकि बहुत ज़्यादा हसास थी, लिहाजा रावलपिंडी के ये जो FBI था डिपार्टमेंट रावलपिंडी के इलाके में जो मौजूद था उसने फौरी तौर पर अपने जो सीनियर्स थे उनको इस सिचुएशन से आगाह किया। उन्होंने कहा जनाब ये डिटेल्स हैं, ये आई हैं, इसकी हमने ये छान पटकी है, ये हमारे पास माजी का रिकॉर्ड मौजूद है और इसमें ये वाला एक जो पहलू है वो हमारी नज़र से पोशीदा है कि जनाब ये जो पैसा आया है ये पैसा कहाँ से आया है और क्या ये जो पैसा है ये किसी एसेट को बेच कर आया है या किसी और ज़रिए से आया है। इस हवाले से जो रावी है वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। अब ये मामला था संगीन क्योंकि संजीदा नौयत का था, इल्ज़ाम बड़ा संजीदा नौयत का था कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज साहब ने जो है वो ये जो पैसे हैं उनके पास आए हैं किसी भी नामालूम ज़राए से। और इसके हवाले से FBI की जो सीनियर टीम थी वो सर जोड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा यार हुणकी करिए, क्योंकि माजी में मैं इस दौर की बात नहीं कर रहा, माजी में मुख्तलिफ अदवार में आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब के साहबजादे अरसलान इफ्तिखार का केस सामने आया था। वहाँ पर भी उनके रातों रात उनके जो बिजनेस हैं वो आसमान को छूना शुरू हो गए थे और जब उसका नोटिस लिया गया था तो सारे का सारा डिपार्टमेंट शिकंजे में आ गया था। तो उन्होंने कहा यार माजी में ऐसा होता था कि हम किसी भी जगह पर कोई कार्रवाई इनिशिएट करते थे तब मुतलका चूँकि वो भी एक अहम ओहदे पर फाइज है तो वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए हमें रोक देते थे। अब हमने अगर ये काम करना है तो फिर हमें ज़रा थोड़ा सा सोच विचार करके एक प्रॉपर लाइन लेके चलना पड़ेगा ताकि जज साहब की भी इज्जत और उनके ऊपर भी हर्फ ना आए और हम भी अपना कार्रवाई पूरी कर सकें। तो फिर ये तय पाया आला तरीन सतह पर होने वाले इजलासों में कि जनाब एक नोटिस है, वो बल्कि नोटिस नहीं आप कहेंगे, आप एक्सप्लेनेशन कहेंगे कि जनाब ये आपकी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई हैं, बराए करम आप इसका जवाब दे दें। ठीक है जनाब, ये एक नोटिस जाता है, इसका कोई जवाब नहीं आता, फिर दूसरी मरतबा रब्ता किया जाता है, दूसरी मरतबा कहा जाता है नहीं आता, तीसरी मरतबा कहा जाता है फिर इसका कोई जवाब नहीं आता फाजल जज साहब की तरफ से। तो उसके बाद FBI की टीम ये समझती है कि शायद ये जो हकायक हैं
یہ بتانے کی شاید ابھی وہ پوزیشن میں نہیں ہے. تو ایک بات تو بڑی سادہ سی ہے کہ جناب یہ جو ٹیکس ہے یہ چھپایا جا رہا ہے. ٹیکس جو دینے میں کچھ تو لال سے کام لیا جا رہا ہے. تو پھر اس کے اگینسٹ تقریباً 79 لاکھ روپے 79 لاکھ روپیز کا جو ایک جرمانہ ہے یا ٹیکس کلیکشن کا جو ایک نوٹس ہے وہ ان کو سرو کر دیا جاتا ہے کہ جناب آپ کو بار بار اس تاریخ کو یہ نوٹسز دیے گئے, جواب موصول نہیں ہوئے اور آپ کی پراپرٹی پر اتنا ٹیکس بنتا ہے, یا آپ کے انکم ٹیکس گوشواروں کے مطابق جو آپ نے چیزیں آشکار کی ہیں اس کے مطابق آپ کا ٹیکس 79 لاکھ روپے بنتا ہے. برائے کرم یہ ٹیکس ادا کر دیا جائے. جس پر وہ جو سینئر جج صاحب تھے وہ اس فیصلے کے اوپر ایف بی آر کے وہ چلے جاتے ہیں اپیل پر. یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جو سارا کچھ ہے چیزیں ہیں یہ ڈاکومنٹڈ ہیں, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں. اور اس میں جج صاحب کا جو کنڈکٹ ہے وہ بھی بہت ہی حد تک پازیٹیو رہا ہے. انہوں نے کسی بھی جگہ پر اپنے اختیارات کو استعمال کرنے یا ایف بی آر کو دھمکانے کے لیے اپنا آفس استعمال کرنے کی انہوں نے بالکل بھی کوشش نہیں کی. وہ باضابطہ طور پر ایک ان کو نوٹس ملا, ان کو جرمانہ عائد کیا گیا یا ان سے ٹیکس کے لیے ایک جو ہے وہ دی گئی, جس پر وہ قواعد کے مطابق اپیل میں گئے اور اپیل میں جا کر ان کے جو ٹیم تھی لیگل ٹیم انہوں نے جا کر اپنا کیس پلیڈ کیا اور وہاں پر انہوں نے وہ جو تمام شواہد تھے وہ پیش کیے اور انہوں نے بتایا کہ جناب فلاں دور کے اندر یہ چیزیں تھیں جو میں ڈکلیئر کر چکا تھا اور ان کی ڈیکلریشن کی اور پھر کچھ خرید و فروخت کر کے یہ جو پیسے ہیں یہ میرے اکاؤنٹ میں آئے اور یہ جو پیسے اکاؤنٹ میں آئے یہ تمام کے تمام ایسٹس وہ جو ہے انکم ٹیکس ریٹرنز کے اندر, سیلز ٹیکس ریٹرن کے اندر ایف بی آر کو بھیجے جانے والے گوشواروں کے اندر ڈکلیئر تھی, جس کے اوپر یہ جو جرمانہ تھا یہ وڈرا کر لیا گیا. یہ ایک ایگزامپل ہے ہمارے سامنے کہ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ٹرکوں والی سرکار کے حوالے سے کہ کسی جگہ پر کوئی چیز موجود تھی, ہر ایک جگہ کے اوپر ایویڈنسز موجود تھے کہ یہاں پر یہ ساری کارروائی کی گئی, پیسے جو ہے وہ کس طریقے سے استعمال کیے گئے, لیکن اس کے باوجود بھی جواب دہی پر آمادہ نہیں تھے. جبکہ دوسری جانب یہ جو جج صاحب ہیں یہ سینئر پوزیشن پر ہیں, اشارہ میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اس وقت یہ بہت ہی سینئر لیول کے اوپر جج صاحب ہیں اور ان کو اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بہت ہی حد تک جو سابق دور رہا ہے جناب عمر عطا بندیال صاحب کا, ان دونوں جج صاحبان کے اوپر جو گھیرا تھا وہ بہت زیادہ تنگ رہا تھا. عمر عطا بندیال صاحب کی سننے ایک مثال تازہ یاد آ گئی. سعید چودھری صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں اور وہ جو ہے بڑے زبردست قسم کے کورٹ رپورٹر بھی ہیں, اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. انہوں نے جناب ایک سٹوری کی ہے اور انہوں نے اپنی اس سٹوری میں انکشاف کیے ہیں کچھ, اور وہ انکشاف بھی بہت ہی زیادہ زبردست قسم کے انکشاف ہیں. وہ انکشاف ہیں جناب چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے, اور ان انکشافات میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جناب کس طریقے سے کارروائیاں ڈالی جاتی ہیں. عمر عطا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد پہلا ان کا جو سکینڈل ہے وہ منظر عام پر آ گیا ہے, اور رائیونڈ روڈ پر اتحاد ٹاؤن ہے ایک ایریا, اور اس کے ساتھ ہے ایگریکلچر سوسائٹی جسے ایگری سوسائٹی بھی کہا جاتا ہے. جب وہ سوسائٹی بنی تھی تو وہاں پر بندیال صاحب کی اہلیہ نوین بندیال صاحب نے اپلائی کیا تھا اور انہیں ممبرشپ نمبر 731 دیا گیا تھا, لیکن سوسائٹی والوں نے انہیں پلاٹ الاٹ نہیں کیا کیونکہ یہ کافی پرانی بات ہے جب بندیال صاحب چیف جسٹس نہیں تھے. لیکن پھر بھی اثر و رسوخ استعمال کر کے کسی طریقے سے اس سوسائٹی میں قبرستان والی جگہ پر پلاٹ لے لیا گیا. کسی بھی سوسائٹی کا جو بھی ماسٹر پلان ہوتا ہے اس میں جو چیز جس مقصد کے لیے مختص کر دی جائے وہاں پر اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہو سکتا. اگر کسی جگہ پر پارک بننا ہے ماسٹر پلان میں تو پارک بنے گا, جس جگہ پر سکول بننا ہے وہاں پر سکول بنے گا, جس جگہ پر ڈسپنسری بنی ہے وہاں پر ڈسپنسری بنے گی, اور جس جگہ پر قبرستان کی جگہ الاٹ کی گئی ہے وہاں پر قبرستان ہی بنے گا, وہاں پر کوئی رہائش نہیں رکھی جا سکتی. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر پلاٹ لے لیا گیا اور پلاٹ کا نمبر تھا 57/1B. ٹھیک ہے جی, یہ پلاٹ نمبر تھا اور 23 سال تک
یہ جو پلاٹ ہے قبرستان کی جگہ پر یہ ایگزسٹ کرتا رہا اور نوین بندیال صاحبہ نے اس کے اوپر جو خاموشی ہے وہ اختیار کیے رکھی اور انہوں نے جو ہے سوسائٹی اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا کہ جناب مجھے یہ قبرستان والی جگہ پر کیوں پلاٹ الاٹ کیا گیا ہے۔ 23 برسوں میں وہ جو سوسائٹی تھی وہ ڈیولپ بھی ہو گئی، کمپلیٹ بھی ہو گئی، وہاں پر لوگوں نے رہنا بھی شروع کر دیا، سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر گھر بن گئے، پوری کی پوری سوسائٹی آباد ہو گئی۔ اور اسی دوران جناب عمر عطا بندیال صاحب یہ جج بن گئے ہائی کورٹ کے، اس کے بعد ایلیویٹ ہوئے، سپریم کورٹ میں آئے اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی چیف جسٹس بن گئے۔ اسی دوران جب چیف جسٹس بنے عمر عطا بندیال صاحب تو ان کی جو اہلیہ ہیں نوین بندیال صاحبہ، انہوں نے سوسائٹی کو ایک درخواست دی اور ان سے کہا کہ جناب مجھے فلاں تاریخ کو آج سے اتنے عرصے پہلے یہ پلاٹ الاٹ کیا گیا تھا، قبرستان والی جگہ پر مجھے پلاٹ الاٹ کیا گیا ہے، لہٰذا مجھے کسی متبادل جگہ پر پلاٹ الاٹ کیا جائے 23 سال کے بعد۔ یہ جناب انہوں نے دیا، درخواست دی، اور اس دوران وہ جو سوسائٹی والے تھے انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس تو کوئی جو ہے اور کوئی ویکنٹ پوزیشن اویلیبل نہیں ہے جہاں پہ ہم آپ کو یہ ریزیڈینشیل پلاٹ الاٹ کر سکیں۔ اس سارے سینیریو میں نوین بندیال صاحب کے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئیں اور جناب عمر عطا بندیال صاحب اس سین کے اندر انٹر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں اگر آپ کے پاس ریزیڈینشیل پلاٹس اویلیبل نہیں ہیں تو ہمیں کمرشل پلاٹ اس کے اگینسٹ الاٹ کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ کمرشل پلاٹ لینا وہاں پہ بھی بڑا جان جوخم کا کام ہے، کیونکہ کمرشل پلاٹس کی ہوتی ہے آکشن، اور آکشن کے علاوہ کسی بھی طریقے سے کمرشل پلاٹ الاٹ نہیں ہو سکتا۔ اس سارے سینیریو میں جب نوین بندیال صاحبہ پیچھے ہٹ گئیں تو عمر عطا بندیال صاحب سامنے آ گئے۔ عمر عطا بندیال صاحب نے اپنے سیکٹری کی ڈیوٹی لگائی اور اس کو یہ ہدایت دی کہ ہم نے کمرشل پلاٹ لینا ہے، کیونکہ قبرستان والی جگہ کے اوپر تو قانونی طور پر بھی گھر نہیں بن سکتا تھا۔ سیکٹری صاحب حرکت میں آئے اور پھر چیف جسٹس صاحب نے بھی اپنا اثر رسوخ استعمال کیا۔ قبرستان والا جو پلاٹ ہے اس کی الاٹمنٹ منسوخ کی گئی اور پھر کمرشل ایریا میں کارنر پلاٹ جو ہے وہ الاٹ کر دیا گیا، جس کا نمبر ہے A/52، جس کی موجودہ قیمت تقریباً 6 کروڑ روپے بنتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے ایک رخ تصویر کا۔ ایک رخ میں نے آپ کو بتایا ہے ایک ایسے جج صاحب کا جو ایک اپرائٹ جج ہیں، وہ کسی بھی جگہ پر اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کرتے۔ 79 لاکھ روپیز کا ان کو نوٹس آتا ہے، وہ یہ اس کو کنٹیسٹ کرتے ہیں وداؤٹ جو ہے ایکسپریسنگ ہز پاورز، اور اپنی پوزیشن کو استعمال کیے بغیر وہ اپنا کیس پلیڈ کرتے ہیں، ڈاکومنٹ سے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں، اپنے جو تمام کے تمام حقائق ہیں وہ متعلقہ حکام کے سامنے لاتے ہیں، کلین چٹ لیتے ہیں۔ دوسری جانب عمران دار ہیں، اور عمران دار جب آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو گڈ ٹو سی یو بھی ہوتا ہے، ایمانداری کے درس بھی دیے جاتے ہیں، اور حقیقت میں کیا نکلتا ہے عمران دار، کیونکہ یہی ان کی کھٹی کمائی ہے، اس کے علاوہ وہ اور کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ اس کے علاوہ انہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ ایسا کرنا یقینی طور پر انہی کا شیوا ہو سکتا ہے جو ساری کارروائی کو جانتے ہیں، ادروائز سر جی یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ منصف کے عہدے پر بیٹھے ہیں۔ دراصل ہماری سوسائٹی کے اندر نا بعض دفعہ کچھ ایسی قوتیں سامنے آ جاتی ہیں جو ڈیزرو نہیں کرتی۔ افتخار چودھری اس کی بہترین مثال ہے۔ میں کچھ دن پہلے ان کی ایک ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پر، قطر میں سیر کر رہے تھے، خلیجی ملک ہے نا قطر، وہاں پہ وہ گھوم رہے تھے، فٹ پاتھ پہ چل رہے تھے، تو اسی دوران ایک گاڑی آ کے رکی ان کے پاس، انہوں نے کہا اے مٹھل گاڑی ہے ادھر آ۔ وہ ایک دم جو ہے نا افتخار چودھری صاحب چونک جاتے، یہ کیا ہو گیا؟ اس کو بلاتے ہیں، اس پر برے طریقے سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کو چور چور کی وہاں پر آوازیں بلند ہوتی ہیں، اور وہ گاڑی میں گالیاں ان کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ افتخار چودھری صاحب گزر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہر ایک موقع پر اس شخص نے یعنی افتخار چودھری نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی، اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ہر ایک سٹینٹ تک گئے۔ ایڈن والے جو امجد صاحب تھے ان کا کیس ٹیک اپ کیا، ان کے بیٹے کے ساتھ اپنی جو ہے بیٹی کی شادی کر دی، کیس کھو تھے وہ لوگ بیچارے آج بھی جو ہے وہ رل رہے ہیں اپنے پیسوں کے لیے، نہ ان کو جگہ مل رہی ہے، نہ گھر مل رہے ہیں، نہ پیسے واپس مل رہے ہیں۔
تو یہ سچویشن ہے. یہاں پر آ کر جو منصف کا رول ہے وہ عمومی طور پر پلے نہیں کیا جاتا. یہاں پر آ کے جو ڈھکوسلا ہے وہ بالکل بدل جاتا ہے. جیب بھرنا ایک ایسی حقیقت بن چکی ہے پاکستان میں جو ہمارے لیے ایک ایسی مثالیں سیٹ کر رہی ہے بدترین، جس کو نظر انداز کرنا شاید فیوچر میں ہمارے لیے بھی ممکن نہیں رہ جائے گا. اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.